नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे आज के मसला का उन्वान है तर्के क़िरात खल्फ़ल इमाम। नमाज में इमाम के पीछे क़िरात ना करना, ये हमारे आज के मसला का मौजू है। और आप उन्वान को देखें कि उन्वान हमने उसे अपनी साबिक़ा तरतीब पर रखा है कि तर्के क़िरात खल्फ़ल इमाम, इमाम के पीछे क़िरात न करना। हमारे मज़हब अहलुस सुन्नत वल जमात के मुतालिक दुर्र मुख्तार की इबारत आपके सामने है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मुक़्तदी जब इमाम के पीछे हो तो मुक़्तदी के ज़िम्मा न सूरतुल फ़ातिहा है और न सूरतुल फ़ातिहा के बाद वाली सूरत है। मुक़्तदी ने इमाम के पीछे न फ़ातिहा पढ़नी है और न बाद वाली सूरत पढ़नी है, बल्कि मुक़्तदी का वजीफ़ा ख़ामोश रहना है और इमाम का वजीफ़ा क़िरात करना है। दोनों के वजीफ़े अलग अलग हैं। दुर्र मुख्तार में है वल मुअतम्मु ला यक़रअ मुतलक़न, जो मुक़्तदी है वो मुतलक़न क़िरात नहीं करेगा। वलल फ़ातिहता फ़ी सिर्रियत इत्तिफ़ाक़न, सिरी नमाज़ों में भी, ये एक तो जहरी नमाज़ है कि इमाम ने बुलंद आवाज़ से क़िरात करनी है, उसमें भी क़िरात नहीं करेगा, और सिरी नमाज़ों में भी क़िरात नहीं करेगा, ना फ़ातिहा पढ़ेगा और ना फ़ातिहा के बाद वाली सूरत पढ़ेगा। फ़इन क़रअ कुरिह तहरीमन, अगर मुक़्तदी ने इमाम के पीछे क़िरात की तो ये क़िरात करना इसका फ़ेल मकरूह तहरीमी होगा। बल यस्तमिउ इज़ा जहरा व युनसितु इज़ा असर्रा, बल्कि जब इमाम जहर करेगा तो ये उसको गौर से सुनेगा। व युनसितु इज़ा असर्रा, और इमाम जब आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेगा, सिरी नमाज पढ़ेगा, तो मुक़्तदी का वजीफ़ा यहाँ पर ख़ामोश रहना है। गैर मुक़ल्लिद हज़रात का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने मौजूद है। इन हज़रात का मौक़िफ़ ये है कि मुक़्तदी इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेगा, चाहे नमाज जहरी हो चाहे नमाज सिरी हो। मुक़्तदी ने इमाम के पीछे क़िरात करनी है और क़िरात सूरतुल फ़ातिहा की करनी है। बाद वाली सूरत की क़िरात करना गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक मुक़्तदी के लिए जायज़ नहीं है। गोया इन लोगों का पूरा दावा ये निकला कि इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, क्योंकि इसके बग़ैर नमाज नहीं होती, और सूरतुल फ़ातिहा के बाद वाली सूरत पढ़ना इनके नज़दीक मना और ममनू है। आप इनके मसाजिद में जाएं, अमूमन एक आपको बात मिलेगी, तेरी नहीं हुंदी, तेरी नहीं हुंदी। आप उनसे पूछे क्या नहीं हुंदी, वो कहेगा कि आपकी नमाज नहीं होती क्योंकि आप इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा नहीं पढ़ते। अमूमन इनका दावा होता है तेरी नहीं हुंदी, तेरी नहीं हुंदी। तो आज देख लें कि हुंदी है या नहीं हुंदी। गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात जब ये दावा करते हैं तो उनके दावे में जब आप उनसे दावा लिखवाएं या उनसे आप दलील मांगें तो दलील किस दावा के मुतालिक मांगनी है, वो दावा जो उनका असल दावा है, और इनसे दावा लिखवा लेना चाहिए या बज़ुबान इनकी अवाम के सामने कहलवा लेना चाहिए। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर रुकाड़वी नव्वरल्लाहु मरकदहु आप फरमाते हैं कि मैंने मुनाज़रे किए हैं ईसाइयों के साथ, मिर्ज़ाइयों के साथ और दीगर बातिल लोगों के ख़िलाफ़। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो उनमें अच्छी हैं लेकिन वो गैर मुक़ल्लिदों में नहीं है। बड़ी अजीब बात हज़रत ने फरमाई। हज़रत फरमाते हैं वो ये है कि वो लोग दावा तो फ़ौरन लिख देते हैं, लेकिन जब दलील की बात आती है तो दलील देने से आजिज़ आ जाते हैं। लेकिन गैर मुक़ल्लिद ये लोग ऐसे हैं कि दावा भी लिख कर नहीं देते। अब आप उनसे दावा लिखवाएं तो ये दावा लिखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हज़रत अपना एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि मैं एक जगह मुनाज़रे के लिए कहीं गया, तो जिस मौलवी साहब को उन्होंने बुलाया हुआ था वो थोड़ी देर के बाद आ गया। उनकी आवाम ने दावा लिख कर दिया हुआ था, लेकिन मौलाना साहब आए और बड़े बरहम हुए कि मैं इस दावे पर मुनाज़रा नहीं करता। दावा उन्होंने लिख कर दिया कि इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, सूरतुल फ़ातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती, और बाद वाली सूरत पढ़ना मुक़्तदी के लिए मना है। ये उन लोगों का दावा था। लेकिन जो मौलाना साहब है उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं, मैंने मुनाज़रा करना है, लिहाजा मैं अपना दावा ख़ुद लिखूँगा।
حضرت فرماتے ہیں اگر آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہو تو کہہ دیں غلط ہے. انہوں نے کہا غلط صحیح کی بات نہیں، میں دعویٰ خود لکھوں گا. دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب آپ بتائیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو مجمل دعویٰ ہے. مقتدی جو نمازی ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. نمبر 1 امام، نمبر 2 منفرد، نمبر 3 مقتدی اور مؤتم جسے کہتے ہیں. تو 3 قسم کے لوگ ہیں. اب ان 3 قسموں میں سے کس بندے کی نہیں ہوتی یہ بات نہیں کریں گے، بس کہیں گے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس فاتحہ کے بعد والی جو صورت ہے وہ بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اس پر بھی بات نہیں کرتے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی غیر مقلد سے گفتگو ہو تو یہ بات اس سے بالکل صاف کرا لینی چاہیے کس کے پیچھے نہیں ہوتی، کس کے ذمہ کون سی قرات ہے اور کون سی قرات پڑھنا اس کے لیے ممنوع ہے. ان لوگوں کا صحیح دعویٰ اور عمل یہ ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات فاتحہ کی کرنا جائز نہیں. فاتحہ کی جائز کیا واجب اور فرض ہے، اور فاتحہ کے بعد والی صورت پڑھنا جائز نہیں. یہ ان لوگوں کا مکمل دعویٰ ہے. میں آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ لوگ اس دعویٰ کو عوام کے سامنے بیان کرنے سے بدعتے کیوں ہیں. اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ وہ صرف فاتحہ کی بات کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چلیں میں بات عرض بھی کر دوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر مقلدین حضرات صرف یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ دعویٰ مجمل ہے. غیر مقلدوں کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دعوے پر صریح دلیل موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. دعویٰ کیا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دلیل میں حدیث پیش کر دی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بقول ان کے ہمارا دعویٰ دلیل کے ساتھ ثابت ہو گیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسی دلیل ہے کہ جس میں مقتدی کی صراحت نہیں ہے. تو جو اب یہ حدیث بے شک ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن ان کے عمل کے مطابق صریح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مقتدی کے الفاظ نہیں ہیں. جن روایات میں بعد والی صورت کے الفاظ ہیں، بعد والی صورت کے کہ مقتدی صرف فاتحہ پڑھے اور کہ بندہ فاتحہ پڑھے اور فاتحہ کے ساتھ بعد والی صورت بھی پڑھے، وہ روایتیں بھی صحیح ہیں، لیکن وہ روایتیں یہ لوگ پیش نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پیش کر دیں کہ بندہ جو فاتحہ نہ پڑھے اور فاتحہ کے بعد والی صورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی تو یہ مقتدی پر فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا مقتدی صرف فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ کے بعد والی صورت نہیں پڑھتا. جب یہ دلیل پیش کریں گے فاتحہ اور فاتحہ کے بعد والی صورت تو پھر اس دلیل کو مقتدی کے حق میں پیش نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ لوگ اپنا دعویٰ مجمل رکھتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں مقتدی کا لفظ بالکل نہیں لاتے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان سے پورا دعویٰ لکھوا لینا چاہیے. خیر، غیر مقلدوں کا دعویٰ یہ ہے اور ان کے تقریباً 4 حوالہ جات ہیں جو ہمارے اس فائل میں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے. مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ، محمد رئیس ندوی صاحب نے اس میں یہ صفحہ نمبر 388 پہ لکھا ہے، امام کے پیچھے مقتدی کو صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس سے زیادہ ممنوع ہے. اس سے زیادہ ممنوع ہے. معلوم یہ ہوا کہ مقتدی کے حق میں فاتحہ کی فرضیت کے اور بعد والی صورت کے ممنوع ہونے کے قائل ہیں. خیر الکلام فی وجوب الفاتحہ خلف الامام صفحہ نمبر 33 پر حافظ محمد گوندلوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری تحقیق میں فاتحہ خلف الامام ہر نماز میں جہری ہو یا سری فرض ہے، اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے. تو نماز کے باطل ہونے کا فتویٰ بھی انہوں نے لگا دیا اور سورۃ الفاتحہ کے فرض ہونے کا فتویٰ بھی انہوں نے جڑ دیا. نماز نبوی صفحہ نمبر 150 ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب لکھتے ہیں، جو شخص نماز میں اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، فرض پڑھ رہا ہو یا نوافل، امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور سورت، بلند آواز پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اگر اسے سورۃ الفاتحہ آتی ہو یا پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور آخری حوالہ فتاوی علماء حدیث میں کہ جلد 3 صفحہ 112 پر ہے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، بغیر سورۃ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. یہ آپ کے سامنے غیر مقلدین حضرات کی کچھ تصریحات آ گئی ہیں اور ان کا
واضح دعویٰ اور عمل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور یہ عمل ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل میں سے پہلی دلیل قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے ایمان والو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سورۃ اعراف کی یہ جو آیت ہے، یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ تو مغنی المغنی امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت نماز کے اندر نماز کے بارے میں نازل ہوئی، نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، نماز میں جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ایک بندہ ہے جو امام بنتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، امام نے کچھ پڑھنا ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی کچھ حکم ہے، تو قرآن کریم کے اس آیت نے نازل ہو کر بتا دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ قُرِئَ الْقُرْآن میں القرآن یہ نائب فاعل ہے قُرِئَ کا۔ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو ظاہری بات ہے، جب قرآن پڑھا جائے گا تو اس کو کوئی پڑھنے والا بھی ہوگا۔ نمبر 2، فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، فَاسْتَمِعُوا کا لفظ ہے اور آگے وَأَنصِتُوا کا لفظ ہے۔ جب قرآن کریم کوئی پڑھنے والا ہوگا تو وہ مفرد ہے، اور انصتوا اور فَاسْتَمِعُوا یہ جمع کے صیغے ہیں۔ نماز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے حضرات ہیں کہ جو مفرد ہیں، جن کے ذمہ قرآن پڑھنا ہے، کون سے وہ حضرات ہیں وہ جو جمع ہیں اور جن کے ذمہ خاموش رہنا اور غور سے سننا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب باجماعت نماز ہو رہی ہو تو امام ایسا ہے جو مفرد ہے، معلوم ہوا اس کے ذمہ قرآن پڑھنا ہے، اور مقتدی ایسے ہیں جو جمع ہیں، معلوم ہوا ان کے ذمہ سننا اور خاموش رہنا ہے۔ تو اس آیت نے آ کے بتا دیا کہ یہ آیت جب فرض نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے تو فرض نماز میں ایک امام ہے اور باقی مقتدی ہیں۔ امام کا وظیفہ اس آیت نے آ کے الگ بتا دیا اور مقتدیوں کا وظیفہ الگ بتا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں فالناس علی ان ھذا فی الصلاۃ، کہ حضرات ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور آگے فرمایا امام سعید ابن مسیب، حسن بصری، ابراہیم نخعی، محمد بن کعب القرظی اور امام زہری رحمہ اللہ انہا نزلت فی شأن الصلاۃ، یہ آیت نماز کے احکام کے متعلق نازل ہوئی۔ اور آگے حضرت زید بن اسلم اور حضرت ابو العالیہ یہ فرماتے ہیں کانوا یقرؤون خلف الامام، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام کے پیچھے قرات کرتے تھے۔ فنزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرات کرتے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں شریعت مطہرہ میں احادیث مبارکہ میں دو قسم کی روایات ملیں گی۔ ایک وہ روایت ملے گی جس میں صحابہ نبی علیہ السلام کے پیچھے قرات کرتے تھے، یعنی قرات خلف الامام والی روایات۔ نمبر 2، ترک قرات خلف الامام والی روایات۔ اب یہ تشریح اور یہ تفسیر اور شان نزول ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جب دو قسم کی روایات ہمارے سامنے آئیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی، تو تفسیری حوالہ جات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ پہلے کرتے تھے، جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے قرات کرنا چھوڑ دی۔ تو اب ہمارا عمل بھی صحابہ کرام کے اسی آخری عمل پر ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدیوں کو وظیفہ اس وقت خاموش رہنا ہے۔ اس کی ایک تفسیر آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے کتاب القرات کے حوالے سے۔ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں قرات فرماتے تھے۔ فقرأ اصحابہ وراءہ، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پیچھے قرات کرتے تھے۔ ابن عباس یہ صحابی رسول اور ترجمان القرآن ہے، وہ اس آیت کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ آپ علیہ السلام کے پیچھے قرات کرتے تھے۔ فخلط علیہ،
ان کی قرات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خلط ہو گئی، وہ بھی پڑھ رہے ہوں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہوں، قرات کے خلط ہو جانے کی وجہ سے اب ظاہری بات ہے کہ نماز میں قرات دشوار ہو جاتی ہے۔ تو فنزل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، یہ جو آیت ہے یہ فرض نماز میں نازل ہوئی۔ ثم قال ابن عباس، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ وَإِن كُنَّا لَا نَسْتَمِعُ لِمَن يَقْرَأُ إِنَّا إِذًا لَّأَجْفَىٰ مِنَ الْحَمِيرِ، اگر امام پڑھ رہا ہو اور امام کے پڑھنے اور قرات کرنے کے باوجود ہم پھر بھی اپنی نماز پڑھتے رہیں، ہم اپنی قرات کرتے رہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گدھے سے زیادہ سخت ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے آیت جب نازل ہوئی، آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ السلام کے پیچھے قرات کرنے سے رک گئے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب سمجھ لیں۔ غیر مقلدین کی طرف سے اس پر ایک اشکال ہے، آپ روایت کی سند کو دیکھیں۔ ابن ابی مریم قال حدثنا ابن لہیہ، امام عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ تعالی، ان پر غیر مقلد ایک اشکال کرتے ہیں۔ آپ اشکال سمجھیں پھر اس کے بعد جواب سمجھیں۔ اشکال یہ ہے کہ عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ تعالی یہ ضعیف اور مجروح راوی ہے۔ جب سند میں ضعیف راوی آ جائے تو روایت کمزور پڑ جاتی ہے، روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے۔ اس کا جواب سمجھ لیں۔ محدثین کا ایک قاعدہ ہے، ایک ایسا راوی ہے جس پر جرح بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تعدیل بھی کی گئی ہے، اور تعدیل بڑے بڑے حضرات نے کی ہے، تو ایسی روایت جو مختلف فی راوی کی ہو، جس کے جرح میں اور تعدیل میں محدثین اختلاف کر چکے ہوں، ایسے راوی کی روایت یہ حسن درجہ کی ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح اور حسن یہ دو روایتیں ایسی ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ تو کم اور زیادہ ہے، لیکن دلیل پکڑنے میں یہ صحیح کی طرح ہے۔ آپ ایک روایت صحیح اپنی دلیل میں پیش کریں اور اس کے مد مقابل ایک روایت ایسی پیش کریں جو حسن درجہ کی ہو، تو حسن درجہ کی روایت بھی دلیل پکڑنے میں اسی طرح مضبوط کہلاتی ہے جس طرح ایک صحیح روایت کہلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ تعالی صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں، جرح بھی ہے اور ان پر تعدیل بھی ہے۔ ان کی تعدیل جو ائمہ کرام نے بیان فرمائی ہے، جو الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ فرماتے ہیں الحافظ الامام الکبیر عالم محدث العلامہ محدث الدیار المصریہ، اور علامہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یکم بمصر مثل ابن لہیہ تھا، ابن لہیہ کی طرح مضبوط آدمی مصر میں موجود نہیں تھا۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی توثیق فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وَكَثُرَتْ حَدِيثُهُ وَضَبْطُهُ وَإِتْقَانُهُ، کہ آپ کی حدیث روایت کردہ، روایت حدیث کا ضبط اور متقن ہونا، کہ آپ بہت زیادہ محتاط حدیث بیان کرنے والے تھے، یہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھا۔ تو جب ایک بندے کے اندر جرح بھی ہے لیکن اتنے ائمہ کرام اس کی تعدیل میں ایسے الفاظ فرما رہے ہیں، تو باعتبار اصول حدیث کے اس شخص کی روایت حسن درجے کی ہے، اور جب روایت حسن درجے کی ہے تو وہ ضعیف نہیں کہلاتی، وہ قابل قبول کہلاتی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے جامع ترمذی باب ما جاء ما یحل من اموال اہل ذمہ، اس باب کے تحت ایک روایت پیش کی۔ اس روایت میں حضرت ابن لہیہ موجود ہیں، تو اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ حسن حدیث ہے، اس کا مطلب اس کے روات بھی اس درجہ کے ہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے تقریباً 3 حوالہ جات موجود ہیں۔ امام نور الدین حیثمی رحمہ اللہ، ان کی کتاب مجمع الزوائد ہے۔ مجمع الزوائد میں مختلف کتب سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اور اس پر پھر ان کے ماخذ کا تذکرہ کر کے پھر اپنی جانب سے حکم بھی لگایا، یہ روایت صحیح ہے، اس میں فلاں راوی ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ علامہ حیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ابن لہیہ رحمہ اللہ کی روایت کو ذکر کیا، اور ذکر کرانے کے بعد حضرت رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو حسن قرار دیا۔
تو معلوم ہوا کہ اس روایت پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، یہ روایت حسن درجہ کی ہے۔ تو آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کی ایک تو تفسیر یہ آ گئی، اور دوسری تفسیر حضرت امام محمد بن کعب القرظی ہے، جو تابعین میں بہت بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں۔ امام محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کی یہ جو دوسری تفسیر ہے، یہ حضرت امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ابن محمد ابن کعب القرظی کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات کرتے تھے تو جو آپ کے پیچھے یعنی صحابہ کرام ہوتے تھے وہ ان کی اجابت کرتے۔ اجابت کا مطلب جس طرح آپ علیہ السلام قرات کرتے صحابہ کرام بھی اسی طرح قرات کرتے۔ آپ دیکھیں نا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم اجابت کر رہے ہیں، کیا مطلب کہ مؤذن کے کلمات کو اسی طرح ہم دہرا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے یوں ہی قرات کرتے تھے۔ ان قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول، نبی علیہ السلام بسم اللہ کہتے، صحابہ بسم اللہ کہتے، حتی تنقضی الفاتحۃ والسورہ، یہاں تک کہ فاتحہ شریف بھی ختم ہو جاتی اور بعد والی سورت بھی ختم ہو جاتی۔ پیغمبر پاک بھی پڑھتے رہتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی پڑھتے رہتے۔ فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَلْبَسَ، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ معاملہ ہوتا رہا۔ کیا مطلب کہ جب تک نیا حکم نہیں آیا تھا اسی حکم پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ ثم نزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں فَقَرَأَ وَأَنصَتُوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے بعد نماز بجماعت میں قرات فرماتے تھے، وَأَنصَتُوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امام کے پیچھے یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خاموش رہا کرتے تھے۔ تو یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے، اور خاص کر فرض نماز جس میں امام اور مقتدی ہوتے ہیں۔ امام کا وظیفہ قرات کرنا ہے، فاتحہ بھی وہی پڑھے گا اور ما بعد الفاتحہ بھی وہی پڑھے گا، اور مقتدی کا وظیفہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ تو ان دو تفسیری حوالہ جات سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ احناف کا جو پہلا مستدل ہے قرآن کریم، اس کی جو روایات تفسیری ہیں بحمد اللہ تعالیٰ وہ صحیح و سند روایات ہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات سمجھ لیجئے، محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں۔ تابعی روایت کر رہے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تابعی جب روایت کرتا ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تو اس کو اصول حدیث میں مرسل روایت کہتے ہیں۔ غیر مقلدین اس روایت پر زیادہ سے زیادہ جو اشکال کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے، اس تابعی نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تو حضور کا عمل کیسے بتائے گا۔ لیکن آپ حضرات دیکھ لیجئے کہ احناف حضرات مالکیہ اور دیگر احباب جو بڑے بڑے مفسرین اور محدثین ہیں، ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ اگر تابعی مرسل روایت پیش کرتا ہے اور عمل رسول، قول رسول یا فعل رسول پیش کرتا ہے تو وہ بھی حجت ہوتا ہے بشرطے کہ تابعی ثقہ ہو۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ثقہ تابعی ہیں، تو ثقہ تابعی کی مرسل روایت بھی عند الاحناف کے عند الجمہور قابل استدلال ہوتی ہے، اس سے استدلال پکڑنا ٹھیک ہوتا ہے، اعتراض درست نہیں ہوتا۔ ایک حوالہ دیکھ لیجئے، حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ بِأَسْرِهِمْ عَلَى قبول المرسل، تمام کے تمام تابعین اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث مرسل کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ إِنْكَارُهُ، کسی بندے نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ إِلَىٰ رَأْسِ الْمِئَتَيْنِ، 200 سال تک کسی ایک بندے نے بھی، کسی بڑے امام نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا مرسل روایت حجت ہوا کرتی ہے۔ اس تفسیری روایت پر اور قرآن کریم کی اس آیت سے جو ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس پر غیر مقلدین کو 2-3 اشکالات ہیں، اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلا اشکال ان کا یہ ہے، اور یہ اشکال کیا ہے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے، اشکال یہ کیا ہے کہ ایک حکم ہے جو پہلے دور کا ہو، اسے کہتے ہیں متقدم، ایک وہ ہے جو بعد کے دور کا ہو، اسے کہتے ہیں متاخر۔ ان صاحب کا کہنا یہ ہے
کہ پہلے دور کا کوئی حکم ہو، اس پہلے دور کے حکم کو بعد کے دور کے خلاف نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک حکم پہلے چل رہا تھا، ایک نیا حکم آیا، نئے حکم نے آ کر پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکم پہلے چل رہا تھا، بعد میں ایک حکم آیا تو پہلے حکم کی وجہ سے بعد کو منسوخ قرار دیں، یعنی متقدم کو متاخر کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا، ہاں متاخر کو متقدم کے خلاف پیش کیا جا سکتا ہے۔ دلیل ذرا عجیب ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، تو معلوم ہوا اگر اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا تو وہ مسئلہ مکی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ مروی ہے، جس طرح انہوں نے جو مثال پیش کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، گویا کہ یہ مسلمان مدنی دور میں ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام کے پیچھے قرات فاتحہ کی کرنی ہے، لہذا پتہ یہ چلا کہ آپ متقدم حکم سے متأخر حکم کو منسوخ کر رہے ہیں، اور یہ اصول کی روح سے درست نہیں، بلکہ الٹا یہ ہونا چاہیے کہ متقدم متأخر کی وجہ سے متقدم کو منسوخ کیا جائے، جو ہم اہل حدیث کرتے ہیں۔ لہذا آپ کا اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنا درست نہیں ہے۔ ذرا جواب سمجھے، جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے متأخر حکم کون سا پیش کیا، ان صحابہ کرام کا جو مدینہ کے ہیں، تو ہمارا خود سوال یہ ہے کہ اگر اسی وجہ سے آپ ایک حکم کو جو بقول آپ کے متقدم حکم ہے، آپ اس حکم کو ٹھیک نہیں سمجھتے اور کہتے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے، تو پھر جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرات کرنے کی روایت مروی ہے، بین ہی اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کی روایت بھی مروی ہے، خود صحیح مسلم میں موجود ہے، اسی طرح خود سنن ابن ماجہ میں صحیح السند کے ساتھ بخاری اور مسلم کی شرط پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ جب امام ہوتا ہے تو امام کی اقتداء کی جائے، امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ تو پہلے جواب تو ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ مدنی صحابی کی وجہ سے ترک قرات خلف الامام پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر وہی مدنی صحابی تو ترک قرات خلف الامام کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح کئی ایک مدنی صحابہ ہیں جو ترک قرات خلف الامام کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، یہ مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اس طرح دیگر صحابہ کرام ہیں جو مدنی ہونے کے باوجود ترک قرات کی بات کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو صحابی آپ نے پیش کیا وہ بھی ترک کی بات کرتا ہے، اور جو ہم نے پیش کی وہ بھی ترک کی بات کرتے ہیں، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ وہ متقدم حکم تھا یہ متأخر ہے، ہم کہتے ہیں اگر اس کو متقدم مانتے ہیں تو پھر ترک قرات خلف الامام یہ متأخر حکم بھی ہے، لہذا صرف اس کو ایک جہت سے دیکھنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ ایک بات، دوسرا جواب بڑا اہم ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی شان نزول کی کہ یہ اس کا شان نزول مکی ہے، تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ علامہ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے اور آپ کے نواب صدیق حسن خان صاحب نے فتح المنان اپنی تفسیر میں، فتح البیان میں، انہوں نے لکھا ہے کہ سورۃ الاعراف یہ سورت مکی نہیں بلکہ مدنی ہے۔ کیوں؟ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہود کے قصے موجود ہیں، اور ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں چونکہ یہودی آباد تھے، وہ تذکرہ کرتے رہتے تھے، تو ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی طرف پیغام الہی پہنچانے کے لیے پھر اس آیت کو نازل کیا گیا۔ تو اگر آپ آیت کے شان نزول کی طرف آتے ہیں تو پھر یہ دو مفسر حضرات ایسے ہیں کہ جو اس سورت مبارکہ کو خود مدنی قرار دیتے ہیں، تو پھر ہمارا دعویٰ تو بخوبی ثابت ہو گیا کہ یہ مدنی ہے۔ اگر آپ مدنی حکم کو متاخر مانتے ہوئے بات کرتے ہیں تو پھر امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا حکم یہ مدنی ہے، لہذا ہمارا جو مستدل ہے وہ متاخر ہے، متقدم نہیں ہے۔ دو باتیں۔ تیسری اور اہم بات، ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ اس سورت مبارکہ کو مکی بھی مان لیں تو خاص کر یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ والی، یہ آیت مدنی ہے، یہ آیت مکی نہیں ہے۔ اس پر دلیل امام
ابو بکر البہقی رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب کتاب القرات میں موجود ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں آپ نے قرات فرمائی، فسمع قراءۃ فتى من الانصار، نبی علیہ السلام اب قرات فرما رہے تو آپ نے مقتدیوں میں سے ایک انصاری لڑکے کی قرات کو سنا، فسمع قراءۃ فتى من الانصار، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فنزل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب انصاری نوجوان کی قرات کو حضور نے سنا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں انصاری جوان یہ مدینہ منورہ میں تھے یا مکہ مکرمہ میں تھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خاص شان نزول بھی اس آیت کا بتاتا ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، یہ مکی آیت نہیں ہے، لہذا جب آیت مدنی ہے تو پھر احناف پر یہ الزام دینا کہ یہ متقدم حکم سے متأخر کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ الزام دینا بیکار اور غلط ثابت ہوتا ہے۔ چوتھی اور آخری بات جسے آپ نزول مکرر سے تعبیر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن ہم کہتے ہیں اگر مکہ میں نازل ہوئی وہاں بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے، اور جب مدینہ میں آئی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو یہاں بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے دوبارہ نازل ہوئی، جس طرح کہ ایک انصاری صحابی جو کہ انصار مدینہ منورہ میں تھے، انصاری صحابی نے حضور کے پیچھے قرات کی تو پھر دوبارہ نازل ہو گئی۔ تو اب آپ بتائیں اگر متقدم ماننے تب بھی ہماری دلیل ہے اور اگر متأخر ماننے تب بھی ہماری دلیل ہے، دونوں جہات سے بحمد اللہ تعالیٰ یہ احناف کی دلیل ہے۔ احادیث مرفوعہ میں سے پہلی روایت آپ دیکھ لیں، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارے میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا، فبین لنا سنتنا، آپ علیہ السلام نے ہمیں سنتیں سکھائی، وعلمنا صلاتنا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، ہمیں ہدایت یہ فرمائی کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفیں سیدھی کر لیا کرو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر کوئی بندہ امام بن جایا کرے، فاذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرات کرے تو تم لوگ خاموش رہو، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو۔ یہ روایت کہاں پر موجود ہے؟ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ لوگ خامخواہ دعویٰ کرتے ہیں کہ احناف کے مستدل جو ہمارے بخاری اور مسلم میں انشاءاللہ مستقل ایک سبق ہوگا، امام بخاری غیر مقلدین کی نظر میں مستقل ایک سبق ہوگا، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم میں بھی ہمارے مستدل ہیں اور اس سے بڑھ کر خود قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، تو جن لوگوں کے مستدلات خود قرآن و سنت میں موجود ہوں تو ان کو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، صحیح مسلم کی صحیح و سند روایت سے معلوم ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ حضور نے فرمایا جب بندہ امام بنتا ہے تو امام کا کام قرات کرنا ہے اور مقتدیوں کا کام خاموش رہنا ہے، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ اس روایت سے استدلال دو طرح سے ہے۔ پہلا استدلال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا اذا قرأ فانصتوا، امام قرات کرے تو تم نے خاموش رہنا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک وظیفہ مقتدی کا ہے، ایک وظیفہ امام کا ہے۔ مقتدی اور امام کے جو وظائف ہیں پیغمبر پاک نے الگ الگ بیان کر دیے، تو امام کا وظیفہ جب قرات ٹھہرا، مقتدی کا وظیفہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کرنا ارشاد فرما دیا، تو معلوم ہوا کہ حدیث احناف کا مستدل ہے، امام نے پڑھنا ہے اور ہم نے خاموش رہنا ہے۔ اور دوسرا استدلال جو اس روایت کے ان الفاظ میں ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم نے آمین کہنا ہے، فَقُولُوا آمین، تو تم آمین کہو۔ یہاں ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ مثال کے طور پر میں اس کی آپ کو سادہ سی مثال دوں، ایک بہت بڑے عالم یہاں آتے ہیں، یہاں نشست پر بیٹھنا چاہتے ہیں، تشریف لائے تو ہم نے کہا جی مولانا صاحب جب بیٹھ جائیں تب آپ نے بیٹھنا ہے۔ اب آپ کے عمل کو جب ہم نے مولانا صاحب کے عمل پر معلق کر دیا، جب یہ کہیں جب مولانا صاحب بیٹھیں تو آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے، مولانا صاحب آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے نعرہ لگا دیا،
تو اس سے پتہ چلا کہ مولانا صاحب کے بیٹھنے پر جب آپ کے نعرہ لگانے کو معلق کیا تو بیٹھنا آپ کا وظیفہ نہیں، بیٹھنا صرف مولانا صاحب کا وظیفہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اے مسلمانوں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم نے یہی کہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں فقولوا آمین، تو تم نے آمین کہنا ہے۔ اب آپ بتائیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ سورۃ عما یتساءلون میں ہے یا بقرہ میں ہے؟ فاتحہ میں ہے نا۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی نے فاتحہ امام کا وظیفہ بتایا ہے، مقتدی کا وظیفہ فاتحہ نہیں بلکہ آمین کہنا فرمایا ہے۔ یہ دوسرا استدلال ہے جو ہمارے حضرات نے اس روایت سے کیا ہے۔ تو اس روایت میں دو مستدل ہیں حضرات احناف کے۔ ایک بات یہاں پر بڑے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اعتراض یہ صفحہ نمبر 6 پر آ رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے، اس روایت میں ایک راوی ہے امام سلیمان التیمی رحمہ اللہ، غیر مقلدین اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا یہ الفاظ صرف ایک راوی ہے سلیمان التیمی، انہوں نے زیادہ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی روات نے ان الفاظ کو زیادہ نہیں کیا، لہذا یہ الفاظ ان روات کے مقابلے میں شاذ ہیں اور شاذ کو نہیں لیا جاتا، لہذا یہ روایت اور اس کی یہ الفاظ پیش کرنا احناف کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن بڑا عجیب بات یہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک بات ہوتی ہے شاذ اور ایک ہوتی ہے زیادت ثقہ۔ ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، اگر باقی روات ان الفاظ کو بیان نہیں کرتے، صرف سلیمان تیمی ہے اور جو ثقہ سیاہ ستہ کا راوی ہے، جب سلیمان تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ ثقہ بالاجماع راوی ہے، جب وہ اس زیادت کو بیان کرتا ہے تو اصول حدیث کی روح سے ان کی زیادت قابل قبول ہے، شاذ کہہ کر رد کرنا درست نہیں ہے۔ وگرنہ تو آپ کا پھر کل تو آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بات کر رہے تھے، لیکن آج کا دن ایسا ہوا کہ آپ پھر اس میں شاذ کہہ کر روایات کو رد کرنے کے در پہ ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ محدثین کرام کی زیادات کو مانو، کیونکہ زیادت جب ثقہ سے ہو تو اصول حدیث کے مطابق قابل قبول ہوتی ہے، یہ قابل مسترد نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں حدیث نمبر 2، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ وہی روایت ہے جو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے پیش فرمائی ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا یہ مقتدی کا وظیفہ ہے، مقتدی کے ذمہ قرات نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 9 پر آ جائیں۔ حدیث نمبر 3، امام بہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب القراءۃ خلف الامام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت لاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بام الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے، الا صلاۃ خلف امام، ہاں ایسی نماز جو امام کے پیچھے ہو اس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے یہ نماز ناقص نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی یا اس کی نماز باطل ہے، معاذ اللہ ان کو یہ احادیث مبارکہ دیکھنی چاہیے۔ اس میں بطلان کی بات نہیں کی گئی بلکہ بطلان سے نکال کر ان کی نماز کی صحت کی بات کی گئی ہے۔ روایت نمبر 4 دیکھیں، صفحہ نمبر 10 پہ۔ امام ابو یوسف القاضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند جو مروی ہے کتاب الآثار، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی۔
ان رجلا قرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے حضور علیہ السلام کے پیچھے قرات کی، فی الظہر او العصر، ظہر کی نماز میں قرات کی یا عصر کی نماز میں، قال فاوما الیہ رجل، نماز ہی میں ایک بندے نے اس کی طرف اشارہ کیا، جس طرح بندہ کسی کو اشارہ کرتا ہے کہ بھئی آپ خاموش رہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قرات نہ کریں، فنہاہ، اور اشارہ کر کے اس کو روکا بھی صحیح، فابا، لیکن وہ نہ مانا، وہ قرات کرتا ہی رہا، فلما انصرف، جب نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر لیا گیا، قال اتنہانی ان اقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے جو ان کو روک رہے تھے تو ان سے کہنے لگے آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے مجھے قرات کرنے سے کیوں روک رہے تھے؟ فتذاکرنا ذلک، ہم اسی بات کی بس گفتگو میں لگ گئے کہ وہ روک رہا تھا، وہ نہیں روک رہا تھا، ہماری آواز بڑھی، حتی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سنا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمانے لگے، من صلی خلف امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قراءت اسی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت میں واضح ہو جاتی ہے، مقتدی کو الگ سے قراءت کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوا کرتی۔ تو آپ کے سامنے مرفوع احادیث پیش ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فائل میں موقوف احادیث، مقطوع احادیث اور اجماع امت اکثری اور حضرات محدثین کی ابواب کے حوالہ جات موجود ہیں، جن سے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے ہم فریق مخالف کے دلائل کو عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ غیر مقلدین اپنے دلائل میں پہلی دلیل وہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، اور یہ سارے نہیں بلکہ بعض پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنے رب کو آپ یاد کریں، فی نفسک، دل میں یاد کریں، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور آہستہ، دون الجہر من القول، اونچی آواز میں نہ ہو۔ اس آیت سے ذکر فی النفس پر استدلال کیا ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، تو غیر مقلدین نے ذکر فی النفس کے استدلال کو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے اور ما بعد والی سورت کے نہ پڑھنے کی دلیل بنا لیا۔ اب دعویٰ ان صاحب کا، ان مفسر کے حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ، انہوں نے جو استدلال کیا، استدلال کا ماحصل ذکر فی النفس ہے، اور انہوں نے جو اس کو بطور دلیل پیش کیا تو اپنا دعویٰ ان کا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ استدلال بالکل الگ چیز کا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ زبردستی انہوں نے اپنا استدلال بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ استدلال حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ نے جو پیش کیا، کتاب القراءت میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس استدلال کو لکھا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد العزیز بن محمد نے کہا، سمیت زید بن اسلم یقول، زید بن اسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ فرمانے لگے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قَالَ الَّذِي يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ، جو بندہ امام کے پیچھے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے متعلق فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں، اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرو۔ قَالَ يَقُولُ اذْكُرْ رَبَّكَ وَأَنصِتْ فِي نَفْسِكَ، گویا اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرو اور اللہ کا ذکر دل میں کرو۔ فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِنصَاتِ وَالذِّكْرِ مَعًا، گویا پہلی آیت میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہا گیا کہ تم انصات کرو یعنی خاموش رہو۔ دوسری آیت میں اس کی متصل بات ہی کہا گیا اذکر، اللہ کا ذکر کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ، یہ جو ان کا استدلال ہے، ایک بندہ جو امام کے پیچھے ہو، ذکر بھی کرے اور انصات بھی کرے، کہتے ہیں کہ یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِنصَاتِ وَالذِّكْرِ مَعًا، دونوں باتیں، ذکر بھی کرے خاموش بھی رہے، وہ کیسے ہوگا؟ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِالْإِنصَاتِ رَاجِعًا إِلَى تَرْكِ الْجَهْرِ دُونَ تَرْكِ الذِّكْرِ فِي النَّفْسِ الَّذِي هُوَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ تو ان کا ذاتی استدلال یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ آپ نے ذکر بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ انصات بھی کرنا ہے، تو کہتے ہیں انصات کا مطلب یہ ہے کہ جہر نہ کرے، آہستہ کہے۔ مطلب یہ ہوا کہ امام کے پیچھے
ذکر اللہ کو یاد کرنا یہ آہستہ بھی ہو، نمبر 2 اونچی آواز میں نہ ہو، اب انصات بھی ہو گیا اور ذکر بھی ہو گیا، تو دونوں چیزوں پر عمل ہو گیا۔ یہ زید بن اسلم تابعی رحمہ اللہ کا استدلال ہے جو بعض غیر مقلد پیش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات اس کے جواب میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہے تابعی کا ذاتی استدلال اور ایک ہے قرآن و سنت اور صحابہ کرام اور بعض بڑے کبار تابعین حضرات کی روایات، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مطلقاً قرات نہیں کرنی، نہ ہی قرات جہرن کرنی ہے، نہ ہی سرن کرنی ہے، بلکہ انصات بالکل خاموش رہنا ہے۔ تو وہ تمام تفاسیر اور وہ روایات جو پہلے گزری ہیں، ان روایات کے مقابلے میں صرف زید بن اسلم تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال، یہ استدلال ان کے مقابلے میں ناقابل اعتبار ہوگا۔ اس لیے غیر مقلدین کا اتنے بڑے جمہور حضرات کو چھوڑتے ہوئے ایک تابعی کے استدلال کو پیش کرنا درست نہیں۔ ایک تو بات یہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت زید بن اسلم تابعی رحمہ اللہ، اگر ان کے استدلال کو انسان صحیح طریقے سے دیکھ لے تو غیر مقلدوں کا مستدل ہے ہی نہیں۔ وہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ذکر فی النفس کرنا ہے۔ جو غیر مقلد امام کے پیچھے پڑھتا ہے وہ دل میں پڑھتا ہے، زبان سے پڑھتا ہے؟ دل میں۔ ذکر فی النفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی قرات پر غور فکر کریں، اس پر توجہ ڈالیں اور اس کو اپنے دل میں ذکر کریں۔ کیا مطلب؟ دل میں مذاکرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر سوچ و بچار کریں، غور و فکر کریں۔ تو حضرت زید بن اسلم تابعی رحمہ اللہ کے استدلال کا ماحصل صرف اتنا نکلتا ہے، امام پڑھتا رہے تو آپ بالکل ہی ختم اور خاموش ہو کر نہ کھڑے ہوں، بلکہ امام سے اگر قرات سن رہے ہوں اس میں غور و فکر کرتے رہیں۔ یہ تو مطلب ہمارے مخالف ہی نہیں ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ، غیر مقلدوں کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے ما بعد سورت پڑھنا بالکل جائز نہیں۔ اب آپ اس استدلال میں جو ذکر فی النفس کا ذکر ہے، سورۃ الفاتحہ کا لفظ دکھا دیں کہ پڑھنا واجب اور فرض ہے، نمبر 2 سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت پڑھنا ممنوع، منع اور حرام ہے، یہ دکھا دیں، وہ تو اس روایت میں ہے نہیں۔ تو جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ثابت ہو نہیں رہا، اور جو ثابت ہو رہا ہے اس کا آپ پر عمل نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کرنا غیر مقلدوں کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ تو درایتی اعتبار سے تھی۔ جہاں تک روایتی اعتبار سے تعلق ہے، اس روایت پر جرح کی ہے، اس میں ایک راوی ہے فضل بن محمد شارانی اور دوسرا راوی ہے عبدالعزیز بن محمد۔ ان دو روایت پر محدثین کرام نے جرح فرمائی ہے۔ جرح آپ کے سامنے موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ روایت ناقابل استدلال ہے۔ دوسری وہ روایت جس کو غیر مقلدین اپنے مذہب کی بنیاد سمجھتے ہیں، ذرا آپ اس روایت کو دیکھ لیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ غیر مقلدوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو لفظ من ہے، لمن لم یقرأ، جو بندہ نہیں پڑھتا، لفظ من عام ہے، یہ منفرد کو بھی شامل ہے، امام کو بھی شامل ہے، مقتدی کو بھی شامل ہے، نماز جہری ہو، نماز سری ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، تمام قسم کے مقتدیوں کو لفظ من شامل، تمام قسم کے نمازیوں کو لفظ من شامل ہے، لہذا جو بندہ بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہ روایت ہے جو غیر مقلد بڑے دھڑلے سے پیش کرتے ہیں اور عوام بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو حدیث پیش کر رہے ہیں امام کے پیچھے قرات نہ کرنے پر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مقلدوں کا آپ نے جو دعویٰ لکھوایا تھا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس روایت میں امام کا لفظ ہے، اس روایت میں مقتدی کا لفظ ہے، نہ اس میں امام کا لفظ، نہ اس میں مقتدی کا لفظ، نہ خلف الامام کا لفظ۔ اس میں غیر مقلدوں کی جو دعویٰ ہے اس کی مطابق تو کچھ الفاظ بھی نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دعویٰ غیر مقلدوں کا یہ نہیں تھا، دعویٰ تو ان کا تھا کہ جو بندہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ ہے، ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نمازی 3 قسم کے ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 امام، نمبر 3 مقتدی۔ جو مفرد اور منفرد اکیلا پڑھنے والا ہے اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے
اور فاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھنی ہے۔ نمبر 2 امام ہے، اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور فاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھنی ہے۔ نمبر 3 مقتدی ہے، مقتدی کے متعلق احناف کا موقف یہ ہے کہ مقتدی نے سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور ما بعد الفاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ غیر مقلدوں کا موقف یہ ہے کہ مقتدی نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور فاتحہ کے بعد والی صورت نہیں پڑھنی۔ معلوم ہوا 3 قسم کے نمازیوں میں سے 2 نمازیوں پر اتفاق ہے، انہوں نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور فاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھنی ہے۔ ایک میں اختلاف ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک پڑھے گا، ہم کہتے ہیں کہ دونوں نہیں پڑھے گا۔ وہ ایک پڑھنے اور ایک نہ پڑھنے کے قائل، ہم دونوں نہ پڑھنے کے قائل۔ اب ہمارا اور ان کا اتفاق 2 قسم کے نمازیوں میں ہے۔ وہ 2 قسم کے نمازی وہ ہیں جو فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور فاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے آپ ان کی دلیل کو سمجھیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ روایت اس کے تمام طرق تمام شواہد کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ کل بھی آپ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ، حدیث کے جب تک سارے طرق اور سارے طریق آپ دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ حدیث کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان الحدیث یفسر بعض بعضا، بعض حدیثیں بعضوں کی تشریح کرتی ہیں۔ ہم نے حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے تمام طرق دیکھے۔ ایک طریق صحیح مسلم میں موجود اور امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد میں موجود ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھتا، فصاعدن اور سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سے مراد کوئی اور سورت۔ معلوم ہوا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کا اور طریق دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، اور فاتحہ کے ما بعد کوئی سورت پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس روایت کا ایک شاہد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود میں، صحیح ابن حبان میں اور کتاب القراءت امام بہقی میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب وما زاد، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھتا اور سورۃ الفاتحہ سے زائد اور کوئی سورت بھی نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان کی مرفوع حدیث سنن ابی داود، صحیح ابن حبان اور کتاب القراءت میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم فاتحہ بھی پڑھیں اور فاتحہ کے بعد جو قرآن سے میسر ہو وہ بھی پڑھیں۔ 2 ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک اور مرفوع حدیث ابن ماجہ میں ہے، فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد للہ وسورۃ فی فریضۃ او غیرہا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو ہر رکعت میں الحمد شریف نہیں پڑھتا اور اس کے بعد والی صورت فریضہ ہو یا غیر ہو اس میں نہیں پڑھتا۔ ان 3 شواہد سے اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع طریق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان روایات میں اس بندے کی نماز کے نہ ہونے کا ذکر ہے جس کے ذمہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ الفاتحہ کے بعد والی صورت۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے قسم کے نمازی تھے؟ 3 قسم کے۔ نمبر 1 امام جس نے دونوں پڑھنی ہیں، نمبر 2 منفرد جس نے دونوں پڑھنی ہیں، نمبر 3 مقتدی، ہمارے نزدیک دونوں نہیں پڑھے گا، ان کے نزدیک ایک پڑھے گا ایک نہیں پڑھے گا۔ آپ نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس روایت کے جمعی طرق، تمام طریق اور تمام قسم کے شواہد کو جب سامنے رکھا، آپ کو یہ بات واضح ہوئی کہ ان احادیث میں اس شخص کی نماز کے نہ ہونے کا ذکر ہے جو دونوں چیزیں پڑھتا ہے۔ اب آپ بتائیں دونوں چیزیں امام اور منفرد پڑھتا ہے یا مقتدی پڑھتا ہے؟ امام اور منفرد پڑھتا ہے۔ معلوم ہوا امام کے ذمہ دونوں چیزیں پڑھنا ہے اور منفرد کے ذمہ دونوں چیزیں پڑھنا ہے، اس روایت میں تو مقتدی کا ذکر ہے ہی نہیں۔
آپ جس روایت کو پیش کر رہے ہیں وہ مقتدی کے حق میں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف منفرد کے حق میں ہے یا امام کے حق میں. ہمارا منفرد، آپ کا منفرد، ہمارا امام اور آپ کا امام دونوں پڑھتا ہے، تو یہ امام اور منفرد کے حق میں ہے، مقتدی کے حق میں ہے ہی نہیں. اس کو پیش کر کے آپ خام خواہ ہوائی قلعہ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ کون فتح کرنے دے گا؟ ایک بات. دوسری اہم بات سمجھیں، ان لوگوں کا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ دیکھیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں لفظ من ہے جو عام ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. لفظ من عام ہو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود اصول سرخسی نور الانوار میں موجود ہے. وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ذَاتِ مَنْ يَعْقِلُ وَهِيَ تَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ وَالْعُمُومَ. لفظ من صرف عام کے لیے ہو ایسا بھی نہیں، بلکہ لفظ من اس میں عام کا بھی احتمال ہے اور اس میں خاص کا بھی احتمال ہے. عام بھی معنی رکھتا ہے اور خاص بھی معنی رکھتا ہے. اور اس پر آپ کی فائل میں 2-3 حوالہ جات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی من جو ہے یہ خصوص کا بھی تقاضا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہے سورۃ الشورى میں وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کے جو فرشتے ہیں اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو بندے زمین میں ہیں یہ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. لمن فی الارض. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، من میں مسلمان بھی ہے، من میں کافر بھی ہے، تو کیا فرشتے عام ہے؟ یعنی یہ من عام ہے کہ فرشتے مسلمان اور کافر دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ حالانکہ ایسا تو نہیں. قرآن کریم سورۃ مومن میں موجود ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو معلوم ہوا پچھلی جو سورہ شورى والی آیت تھی اس میں من عام نہیں تھا بلکہ من خاص تھا. قرآن کریم میں موجود ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ. کیا اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے تم امن میں ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو، ڈرتے نہیں ہو؟ جو ذات آسمان میں ہے اس سے کون مراد ہے؟ ایک یعنی عام مراد نہیں بلکہ خاص اللہ مراد ہے. تو یہ بیان کرنا غیر مقلدوں کا چونکہ من عام ہے لہذا تمام قسم کے نمازوں کو شامل ہے، یہ اصول کی روح سے غلط ہے. جب من میں عموم کا بھی احتمال ہے، خصوص کا بھی احتمال ہے، تو عموم اور خصوص کے احتمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین اور حضرات اصولیین نے کس جانب کو ترجیح دی ہے. تو اصولیین اور محدثین نے جو ترجیح دی ہے وہ جانب خصوص کو دی ہے کہ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس میں جو لفظ من ہے یہ من خاص ہے، صرف اور صرف مقتدی کو شامل ہے. اب جواب ثالث دیکھیں. جواب ثالث میں وہ تمام حوالہ جات ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ من یہ عام نہیں ہے، لفظ من خاص ہے. دیکھیں جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کان وحدہ کہ یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث اس بندے کے لیے ہے لمن اذا کان وحدہ، جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. اکیلا کون پڑھتا ہے؟ یا تو منفرد ہوتا ہے یا حکم اکیلے کی طرح کا حکم وہ امام کا ہوتا ہے. گویا امام اور منفرد کے حق میں یہ روایت ہے، یہ روایت مقتدی کے حق میں اور عموم نہیں ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ دیکھیں ایک ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مراد کیا ہے، صحابی رسول نے کیا سمجھا. ہم سب سے پہلے صحابی کو دیکھیں گے کہ حدیث رسول سے صحابی کیا سمجھتے ہیں. صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس روایت سے سمجھا اس سے مراد اکیلا آدمی ہے، اس سے مراد امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا نہیں. معلوم ہوا اگر نبی کے حدیث کا معنی لینا ہو سب سے پہلے معنی ہم صحابی سے لیں گے. اور اس پر بحمدللہ استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کا مستقل ایک بیان موجود ہے. بیان کا عنوان قول نبی اور فہم صحابی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی کے قول کا فہم صحابی کا لیتے ہیں. کئی روایات آپ بطور استدلال اپنے مذہب پر پیش کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں. داڑھی کتنی بڑھانی ہے؟ اب خود حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھ لیتے ہیں
حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے، کانا اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ۔ اللہ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو اپنے قبضہ میں لیتے، جو ایک مجھ سے زائد ہوتی آپ اس کو کاٹ دیا کرتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ داڑھی بالکل اتنی بڑی نہیں کرنی کہ پردے کا کام دے، بلکہ داڑھی کو آپ نے اتنا رکھنا ہے جو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں ابن عمر کا فرمان کیا ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے سنا، آپ علیہ السلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا آمین فرمایا اور آمین اونچی آواز میں کہا۔ اب ظاہری بات ہے اونچی آواز میں کیوں کہا یہ کون بتائے گا؟ خود وائل ابن حجر سے پوچھتے ہیں۔ الکنا والاسماء امام ابو بشر دولابی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں ما اراہ الا یعلمنا، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اونچی آواز میں نے سنی تھی آمین، آپ علیہ السلام نے صرف ہمیں سکھانے کے لیے بات کی تھی تاکہ پتہ چلے کہ اس مقام پر آمین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو صحابی رسول نے ہمیں سمجھا دیا اس سے مراد مقتدی نہیں، اس سے مراد منفرد ہے یا اس کے حکم میں جو اکیلا آدمی ہوتا ہے وہ ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ غیر مقلدین اپنی دلائل میں سے اس کو بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں، لیکن یہ دلیل آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اس سے ہماری تائید ہوتی ہے کہ اس میں وہ شخص جو دونوں صورتیں پڑھتا ہے، فاتحہ بھی اور فاتحہ کے بعد والی، تو اس کی نماز کے نہ ہونے کا ذکر ملتا ہے، مقتدی کی نماز کا اس روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ایک دو باتیں ہیں وہ سمجھ لیجئے، آخر میں آپ آ جائیں صفحہ نمبر 23 پر۔ غیر مقلدین کے ایک مصنف گزرے ہیں زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے نور الانوار میں ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت کو پیش کیا کہ ملا جیون رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، آیت کا معنی ہے کہ قرآن کریم سے جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لو۔ ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت مقتدی پر قرات کو واجب کرتی ہے، لہذا تمہارے خود حنفی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرو تو تم حنفیوں کی نہ مان لو، ہماری نہیں مانتے حنفیوں کی مان لو۔ جواب اچھی طرح سمجھیں، جواب یہ ہے کہ ہم خود زبیر علی زئی صاحب کو انہی کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ زبیر علی زئی صاحب نے ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے الحدیث، اب فوت ہو چکے ہیں۔ الحدیث شمارے میں انہوں نے ایک مقام پر لکھا تھا، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان ہی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم ان حوالوں سے بری ہیں اور یہ ہمارے مفتہ بہا نہیں ہیں۔ کچھ حوالے تھے جو ہمارے حضرات نے ان کو پیش کیے، تو انہوں نے کہا یہ حوالے ہمارے مفتہ بہا نہیں، لہذا ہم ان سے بری ہیں۔ تو ہم بھی آپ کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب اس مسئلے کو کہا جاتا ہے کہ جس مسئلے پر اس مذہب میں فتویٰ دیا جاتا ہو، یعنی مفتہ بہا اقوال یہ مذہب ہوتا ہے، غیر مفتہ بہا اقوال مذہب بھی نہیں ہوتے، ان پر عمل بھی نہیں ہوتا اور ان کو لے کر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہوتا۔ احناف کا جو مفتہ بہا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ اگر ملا جیون رحمہ اللہ ایسی بات لکھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ آگے اس کو تھوڑی سی تفصیل پڑھیں تو بالکل بات عیاں ہو جاتی، لیکن بالفرض بقول آپ کے اگر انہوں نے اس آیت سے مقتدی پر سورۃ الفاتحہ کی قرات کو واجب قرار دیا تو ان کا یہ جو قول، ان کا جو اجتہاد اور استدلال ہے، یہ احناف کا مفتہ بہا نہیں، غیر مفتہ بہا ہے، اس پر فتویٰ ہمارے ہاں نہیں دیا جاتا، اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اس کو لے کر ہم پر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ بلکہ عجیب بات یہ کہ ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر باضابطہ حدیث لائے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو اس کا مطلب وہ اس مسئلہ میں احناف کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، غیر مقلدین کا کہنا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ قرات نہیں ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، قرات سورۃ الفاتحہ نہیں ہے، قرات سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر بندہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے تو امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے اور مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے،
سورۃ الفاتحہ چونکہ قرات نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، تو امام قرات نہیں کر رہا لہذا ہم پڑھتے رہے تو قرات کی مخالفت نہیں آتی۔ ہاں جب امام سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت پڑھے گا اب قرات ہے، اب ہم وہ قرات نہیں کرتے، لہذا ہمارا عمل تو حدیثوں کے مطابق ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بات ہے، خود حدیث مبارک میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تکبیر کہتے، تکبیر اور قرات اس کے درمیان حضور علیہ السلام تھوڑا سا سکوت فرماتے تھے، آپ آہستہ میں کچھ گفتگو فرماتے، آپ آہستہ کچھ کلمات فرماتے۔ غور سے سمجھیں، حدیث جو میں استدلال میں عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ اکبر تکبیر کہتے، نمبر 2 جب آپ قرات شروع فرماتے اس کے بیچوں بیچ آپ علیہ السلام کچھ کلمات کہتے، کچھ سکتہ فرماتے۔ اب ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے فرمائیں اسکاتوں کا بین تکبیر والقرات ما تقول، آپ قرات کے اور تکبیر کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، جس طرح ہم ثنا پڑھتے ہیں نا، ثنا یہ موقع ثنا کا ہے۔ اب استدلال سمجھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو ثنا کہاں پڑھی جاتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور تکبیر کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ اور تکبیر کے درمیان پڑھی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو معلوم ہوا ابو ہریرہ بھی سمجھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ یہ قرات میں داخل ہے۔ اگر بالفرض غیر مقلدوں کے موقف کو لیں کہ قرات کون سی صورت ہے جو فاتحہ کے بعد والی ہے، تو ان کو چاہیے کہ دعا کہاں پڑھیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھیں، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں، پھر ان کا حدیث پر عمل ہوگا۔ اگر وہ پڑھتے کہاں پہ ہیں؟ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے، اور قرات کس کو نہیں مانتے؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ ہم کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو تکبیر یعنی اللہ اکبر سے شروع فرماتے اور قرات کو الحمدللہ سے شروع فرماتے۔ اب آپ بتائیں جو قرات الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ اس قرات کا حصہ یا خارج ہوگی؟ یعنی حصہ تو درکنار شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے، لیکن غیر مقلدوں کی عقل کیسی بات کرتی ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ قرات میں داخل ہی نہیں ہے۔ شبہ نمبر 3 دیکھ لیں۔ شبہ نمبر 3 یہ ہے، اگر آپ غیر مقلدوں کو کہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا درست نہیں ہے، قرات کرنا امام کا وظیفہ ہے، تو غیر مقلد کہتے ہیں اگر امام کا وظیفہ ہے آپ بھی تو قرات کرتے ہیں۔ جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آپ دعا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ کون سی دعا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن تو امام کے پیچھے آپ بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم نے امام کے پیچھے فاتحہ قرات کر لی، آپ ہمیں غلط کہتے ہیں، آپ امام کے پیچھے قرآن کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا بات سمجھیں، 2 چیزیں ہیں بالکل الگ الگ۔ قرآن کریم کو پڑھنا اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت قرات کی ہے، ایک حیثیت دعا کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اس کا مطلب قرآن کریم کو نماز میں اگر من حیث القرات پڑھا جائے اس وقت انسان پر خاموش رہنا ضروری ہے، لیکن ہم جب تشہد میں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اس وقت من حیث القرات نہیں پڑھتے بلکہ من حیث الدعا پڑھتے ہیں۔ دعا کی حیثیت سے پڑھا جائے مسئلہ الگ ہے، قرات کی حیثیت سے پڑھا جائے مسئلہ بالکل الگ ہے۔ ایک عورت ایسی ہے جو ایام میں ہے، ایام والی عورت قرآن کریم میں وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہیں اگر من حیث القرات پڑھے یہ ناجائز ہے، اگر من حیث الدعا پڑھے تو یہ جائز ہے۔ اب پڑھا قرآن جا رہا ہے لیکن حیثیتیں مختلف ہو جائیں تو بالکل مسئلہ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ تسبیح لے کر فرعون فرعون کہتے رہیں، کتنا ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں
قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، فا پر بھی 10 نیکی، را پر بھی 10 نیکی، عین پر بھی 10 نیکی، واو پر بھی 10 نیکی، نون پر بھی 10 نیکی۔ کیوں؟ حیثیت جب الگ ہو جائے مسئلہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ تو ہم امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں دعا کی حیثیت سے، نہ کہ قرات کی حیثیت سے، اور آپ پڑھتے ہیں قرات کی حیثیت سے، تو مسئلہ بالکل الگ ہے۔ آخری اشکال سمجھ لیجئے، آخری اشکال یہ ہے، اور یہ آخری اشکال ان لوگوں کا جو ان کے خطیب حضرات بڑے ناز و نعم میں اور سٹائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی حنفی آ گیا، مسجد میں آ گیا، حنفی آ کے کھڑا ہوا، امام کے پیچھے کھڑا ہوا، بالکل خاموش کھڑا ہے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں ابھی پڑھ کیم کرنا آیا ہے؟ ہم اس سے پوچھتے تو کیا کرنے آیا ہے؟ کہتے ہیں میں اللہ سے مانگنے آیا ہوں، اللہ سے مانگنے آیا ہوں۔ مانگتا کیوں نہیں؟ مانگ، پڑھ اہدنا الصراط المستقیم، مانگ۔ کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ نے روکا ہے۔ آیا کیوں ہے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے، اور پڑھتا کیوں نہیں؟ امام ابو حنیفہ نے روکا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے حنفیوں کا حال ہے۔ آئے ہو تو اب اللہ کے دربار میں آ کر آپ پڑھو، اللہ سے مانگو، سورۃ المسئلہ ہے، خدا سے سوال کرو، لیکن تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی گونگے بنے رہتے ہو، اور ہمارے اہل حدیث خدا کے دربار میں رب سے مانگتے ہیں۔ اب یہ بات ہے، اس کا جواب سمجھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی کے دربار میں جاتا ہے تو پھر اکیلا مانگتا ہے، لیکن اگر وفد میں جاتا ہے تو وہ وفد میں ایک بندے کو نمائندہ بنا کر آگے پیش کرتا ہے۔ یہ عقل کا اور نقل دونوں کا تقاضا ہے۔ جب بندہ کسی کے، ہم حنفی لوگ ہیں، ہمارے امام عقل والے بھی تھے، ہمارے امام نقل والے بھی تھے۔ ہمارے امام کہتے ہیں کہ جب تم لوگ اللہ کے دربار میں جاؤ، ایک بندے کو اپنا امام اور نمائندہ بنا لو، اور باقی اس نمائندے پر اعتماد کرنے والے بن جاؤ۔ ایک نمائندہ خدا کے دربار میں جو مناجات کرے گا وہ تم سب کی طرف سے مقبول ہو جائیں گی۔ تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فتویٰ پر جو عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ امام عقل والے بھی ہیں، امام نقل والے بھی ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی بندہ اذان کے بغیر نماز پڑھے تو اذان کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ وہ کہیں گے خلاف سنت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ میں سے ہر بندہ اذان دیتا ہے یا ایک دیتا ہے؟ کہتے جی ایک دیتا ہے۔ ایک نہ دو، سب کو کہو کہ اذان دے، جو ایک دے گا اس کی تو نماز اذان کے ساتھ والی نماز کہلائے گی، باقیوں کی تو نہیں کہلائے گی۔ کہتے کہ نہیں جی، جب ایک بندہ اذان دیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام ایک سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں خطبہ کے بغیر جمعہ ہوتا ہے؟ لا جمعہ الا بخطبہ۔ کیا سارے بندے ہاتھوں میں نماز اٹھا کر کھڑے ہو جاتے خطبہ دینے کے لیے؟ ایک کا خطبہ سب کی طرف سے ادا ہو رہا ہے، ایک کی تکبیر سب کی طرف سے ادا ہو رہی ہے، ایک کی اذان سب کی طرف سے ادا ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب فاتحہ کی بات آتے تو نہیں، میں تو پڑھنی ہے، میں نے تو پڑھنی ہے۔ تو ہمارے امام نے جو بات کی ہے وہ عقل اور نقل کے مطابق ہے کہ آپ ایسے نمائندہ پیش کریں کہ نمائندے کی مناجات سب کی مناجات ہو۔ لیکن پھر اس پر ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے، اگر امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کا اللہ اکبر مقتدی کا کیوں نہیں؟ امام کا آمین مقتدی کا کیوں نہیں؟ امام کی اتحیات مقتدی کی کیوں نہیں؟ امام کا رکوع سجود مقتدی کا کیوں نہیں؟ امام پڑھتا رہے، باقی سب کی طرف سے ہوتا رہے۔ پھر آپ یہاں پر اور مسئلہ کیوں چھیڑتے ہیں؟ اس کا جواب حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اتنا بہترین جواب ہے، انسان سنتا ہے تو بڑے اشش کر اٹھتا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ وفد لے کر کہیں جاتا ہے تو وہاں پر دو کام کرتا ہے۔ نمبر ایک، جس کے دربار میں جائے اس کے دربار میں جا کر آداب بجا لانا، اس کی عظمت کے گن گانا، اس کی تعظیم کرنا اور اس کو بڑا سمجھنا اور بڑا ماننا۔ یہ ایک نہیں کرتا، یہ سب کے ذمہ ہوتے ہیں، جس کو تہنیہ، آداب اور سلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک مقصود اصلی ہوتا ہے، وہ سب نہیں کرتے بلکہ ایک کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم سب کے سب، ہم تکبیر بھی کہتے ہیں، قومہ بھی کرتے ہیں، جلسہ بھی بیٹھتے ہیں، رکوع سجود بھی کرتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہیں، درود بھی سب پڑھتے ہیں۔ یہ بطور تہنیہ، سلام اور ادب آداب بجا لانے کے ہے، جو پوری کی پوری جماعت پر ضروری ہوتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن فاتحہ اور اس کے بعد والی صورت، یہ مقصود اصلی ہوتا ہے کسی کی ملاقات کا، مقصود اصلی سارے ادا نہیں کرتے، وہ صرف امام کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا نمائندہ امام ایک ادا لاتا ہے اور باقی چیزیں ہم سب بجا لاتے ہیں۔
اب آپ اندازہ کریں اتنا بہترین جواب ہے آپ کو شاید کسی کتاب میں ملے. تو خیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بحمداللہ تعالیٰ احناف کے پاس قرآن، حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو اقوال اور افعال، اسی طرح تابعین حضرات، ائمہ مجتہدین اور محدثین کرام کے ابواب کے طرز پر بحمداللہ تعالیٰ امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے دلائل موجود ہیں، اور غیر مقلدین کی کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں جو ان کے پورے دعوے پر صحیح، سالم اور درستگی کے ساتھ عمل کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات احناف کے مسئلہ کو سمجھ کر پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل حدیث نہیں ہے اللہ. یہ کہتے ہیں کہ ماماتیوں کا مشہور عالم ہے مفتی منیر شاکر، اس نے لکھا ہے کہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بالکل حدیث نہیں ہے، یہ کسی نے جھوٹ بولا ہے. آپ اس حدیث پر کیا کہنے؟ بھئی یہ تو حدیث ہے، ماماتیوں تو ویسے گڑبڑ کرتے ہیں، تو یہ اگر ایک گڑبڑ کر دی تو کیا، یہ حدیث ہے. لیکن میں نے عرض کیا حدیث ہے، لیکن حدیث کا معنی وہی ہے جو ہم نے 3 شیکوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ